बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताब बिनी इंसान की गमख्वार और मददगार होती है। इंसानी ज़िंदगी को रोशनी बख्शने वाली किंदील है ये। इल्मो आगही के बेहतरीन ज़ीने हम इसके ज़रिए तय करते हैं। तन्हाई की जहाँ गुसिल तवालत की बेहतरीन रफ़ीक, ज़िंदगी की नाहमवार राहों में दिल नवाज हम सफ़र और इस तरह व बेचैनी की मुआलिज भी है। तो चलिए प्रोग्राम ट्रेयर ऑफ नॉलेज की वसातत से हम अपने मुआलिज मसीहा मोहतरम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदाजिल्लाहुल आली के एक और इल्मी शाहकार रिहलतुल आशिकीन इलल बलदिल मुबारकिल अमीन, आशिकों का सफ़र, आज इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। फ़रीदे मिल्लत रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए एहतमाम जून 2017 में इस किताब को शाया किया गया। अपनी तर्ज की इस अनोखी तसनीफ़ में मुसन्नफ़ ने मख्फ़ी तारीख़ी हक़ाइक़ को अमीक मुताला के बाद मंज़र आम पर लाया है। इस किताब में यह साबित किया गया है कि रूए ज़मीन पर मक्का मुअज़्ज़मा वो वाहिद शहर है जिसकी तरफ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम अजमाइन और मलाइका और जिन्नो इंस में से ज़मीन से आसमां तक तमाम नेक बंदों ने सफ़र किया है। जिन उलुल अज़्म अंबिया कराम ने अलैहिमुस्सलाम ने इसकी तरफ सफ़र किया, इनमें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा, सैयदना यूनुस, सैयदना हूद, सैयदना साले, सैयदना शुएब और सैयदना ईसा अलैहिमुस्सलाम अजमाइन जैसे जलीलुल कद्र पैगंबरान भी शामिल हैं। इस किताब में ये साबित किया गया है कि तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम अपनी हयात मुक़द्दसा में मक्का मुकरमा में एक बार नहीं बल्कि बारहा आते रहे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि अंबिया कराम की एक बड़ी तादाद यहाँ मुस्तकिल रहाइश पजीर रही और यहीं आसूदा खाक हुए। इस हवाले से देखा जाए तो मुस्तनद रवायात में ये साबित है कि सिर्फ रुकन मुकाम इब्राहीम और मुकाम जमजम के दरमियान 1000 के लगभग अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मदफून हैं। इस किताब का सबसे अहम और मरकज़ी नुक्ता यह है कि जुमला अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के यहाँ जमा होने और यहाँ क़याम पजीर होने का वाहिद सबब ये आरज़ू थी कि वो अपनी ज़िंदगी में ख़ातमुल अंबिया व मुरसलीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लें, इनके शर्फ़ सहाबियत से फैज़याब हों और इनके दीन मतीन की नुसरत कर सकें। रिहलतुल आशिकीन इलल बलदिल मुबारकिल अमीन नामी इस तसनीफ़ में उन तमाम रवायात को जमा किया गया है जो कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की रसूल बरहक मुहसिन इंसानियत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के शौक़ में हरम मक्का की तरफ हिजरत, यहाँ सकूनत और फिर वहीं इनकी वफ़ात को साबित करती हैं। तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी ये तसनीफ़ उर्दू अदब के दीनी सरमाए में एक बेशकद्र अज़ाफ़ा है। 197 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब में मुसन्नफ़ ने बहुत खूबसूरत मुकदमा तहरीर करने के बाद 14 अबवाब के तहत आयात मुक़द्दसा, अहादीस मुबारका और सल्फ़ सालिहीन के अक़वाल को जमा किया है। चलिए किताब के अंदर इल्म के ख़जाने को पाने के लिए अब हम हर चैप्टर से चंद रवायात व अहादीस का मुतालिया करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, जिसमें मक्का मुकरमा की हुर्मत का हुक्म और इसकी बेहुरमती की मुमानियत बयान की गई है। हज़रत अबू शुरैह अदवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने अमर बिन सईद जो मक्का मुकरमा पर लश्कर कशी कर रहा था उससे कहा कि ए अमीर, इजाज़त दीजिए कि मैं आपके सामने वो कौल मुबारक बयान करूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दूसरे दिन सुबह के वक्त इरशाद फरमाया था। इस हदीस मुबारका को मेरे कानों ने सुना और मेरे दिल ने महफूज कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे तो मेरी आंखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद फरमाया कि मक्का को अल्लाह ताला ने हरम बनाया है, ना कि इंसानों ने। जो शख्स अल्लाह ताला और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता हो उसके लिए ये जायज़ नहीं कि वो मक्का मुकरमा में खून बहाए या यहाँ का दरख्त काटे। अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़तह मक्का के मौका पर किताल से जवाज़ निकाले तो उससे ये कह दो कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इजाज़त दी थी लेकिन तुम्हें इजाज़त नहीं है।
اور مجھے بھی اس نے صرف دن کی تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت دی تھی۔ آج پھر مکہ کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی ہے جیسے کہ کل تھی، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ چیپٹر سیکنڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مکہ مکرمہ سے شدید محبت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام حزورہ پر کھڑے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک تو اللہ تعالیٰ کی بہترین زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر تجھ سے نکالے جانے پر مجھے مجبور نہ کیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی بھی نہ جاتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ چیپٹر 3 کعبۃ اللہ کی عظمت اور اس کی تعظیم و تکریم کو بیان کرتا ہے۔ ایک طویل چیپٹر ہے، اس میں 71 احادیث اور روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ ہم تحدیث نعمت کے طور پر چند احادیث کو یہاں پڑھیں گے۔ حضرت وہاب بن منبع بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلے لوگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی فرشتہ کو کسی امر کی انجام دہی کے لیے زمین پر نازل فرماتا ہے تو اسے حکم ارشاد فرماتا ہے وہ بیت اللہ کی زیارت کرے، لہٰذا وہ عرش کے نیچے سے احرام پہن کر تلبیہ کہتا ہوا اترتا ہے، پھر وہ استلام حجر کرتا ہے یعنی اس کو چومتا ہے، پھر 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اس کے بعد تفویض کردہ امر سر انجام دے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اسے ازرقی اور حلبی نے مذکورہ الفاظ سے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے لوگ اس وقت تک بلائی اور نیکی پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ اس حرمت یعنی حرم مکہ کی کما حقہ تعظیم بجا لاتے رہیں گے، اور جب انہوں نے اس کی حرمت کو ضائع کر دیا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنے کا اجر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل مکہ میں بیان کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ پر نگاہ ڈالی تو اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن اسے نجات پانے والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب حجر اسود کی فضیلت ہم اگر دیکھیں تو روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس حجر اسود کو زمانہ جاہلیت کی پلیدیوں نے مس نہ کیا ہوتا تو اس کو جو مصیبت زدہ چھوتا شفا پاتا، روئے زمین پر سوائے اس کے جنت کی کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کی فضیلت کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجھا دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی نہ بجھاتا تو مشرق تا مغرب ساری فضا کو یہ روشن کر دیتے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ مقام میں ملتزم اور اس میں دعا کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان مقام ملتزم پر بیت اللہ کی دیوار پر رخ انور رکھے ہوئے پایا۔ اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ بعض ائمہ سلف صالحین سے یہ بھی مروی ہے کہ جس نے مذاب کے نیچے 2 رکعتیں پڑھیں پھر حالت سجدہ میں 100 مرتبہ کسی چیز کا سوال کیا تو اس کی دعا ضرور قبول کر لی جاتی ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کی فضیلت کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حج ادا کرنے کے بعد لوگ باہر طور واپس چلے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص ہرگز بیت اللہ کا آخری طواف کیے بغیر گھر کو نہ لوٹے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد بن حنبل اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اب ہم چیپٹر 4 کی طرف، جو کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین کا حج بیت اللہ اور طواف کعبہ کے لیے سفر کو بیان کرتا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کا حج کعبہ کا سفر اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت آدم علیہ السلام زیارت کعبہ کے لیے ہند سے پیدل چل کر 1000 مرتبہ مکہ تشریف لائے اور انہوں نے ان سفروں میں سواری نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اسے امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا حج کعبہ کا سفر بھی ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیت اللہ کا حج کیا اور وہاں تشریف لائے اور طوفان نوح میں ڈوبنے سے پہلے اس کی تعظیم بجا لائی۔ اسے امام ازرقی نے روایت کیا ہے جبکہ امام سیوطی نے اس کی تائید کی ہے۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کے حج کعبہ کا سفر بھی بیان کیا گیا ہے یہاں کہ مجاہد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا۔ اسے امام بہقی اور ازرقی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ اور سیدنا یونس علیہ السلام کا حج کعبہ کا سفر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وادی ازرق سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ وادی ازرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلندی سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز سے اللہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہرشا کی وادی پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ ہرشا کی وادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا میں یونس بن متہ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اور وہ ایک طاقتور سرخ اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ علیہ السلام نے اونی جبہ زیب تن کیا ہوا ہے۔ آپ کی اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے اور وہ اس وادی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ یوں لگ رہا تھا جیسے پچھلا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کے سامنے رکھ دیا گیا ہو۔ زمانے کی مسافتیں اس طرح ختم کر دی گئیں کہ جیسے کئی ہزار سال پہلے کے واقعات کو آپ اپنی نگاہ سے مشاہدہ فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ، سیدنا ہود، سیدنا صالح اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے حج کعبہ کے اسفار بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ دوران حج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وادی عصفان سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وادی عصفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وادی پر سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔ وہ ایسی سرخ اونٹنیاں پر سوار تھے جن کی نکیلیں کھجور کی چھال کی تھیں، ان کے تہبند ابائے اور ان کی چادریں چیتوں کی کھال کی تھیں۔ وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے اور اس قدیم گھر کعبۃ اللہ کی زیارت کو جا رہے تھے۔ ناظرین، اب چیپٹر 5 جو کہ 70 انبیاء کرام کا حج کعبہ اور ان سب کا مسجد الخائف اور مسجد روحہ میں نماز ادا کرنے کو بیان کرتا ہے، اس میں چند روایات پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ روحہ کے راستے پر 70 انبیاء کرام علیہم السلام حج کعبہ کے گھر سے گزرے جو اون کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، اور مسجد خیف میں بھی ان 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز ادا کی ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ چیپٹر 6 ہمیں مسجد الخیف میں 70 انبیاء کرام مدفون ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں چیپٹر 7 کی طرف جو کہ وادی سرر میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ منا کے دن ان 2 پہاڑوں کے درمیان ہوں اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے جسے وادی سرر کہا جاتا ہے، وہاں ایک درخت ہے جس کے نیچے 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے شہادت پائی۔ اسے امام احمد بن حنبل، نسائی، مالک اور ابن حبان نے اور بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔
چیپٹر 8 ہمیں مکہ مکرمہ میں موت کی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی حرمین یعنی مکہ یا مدینہ میں کسی ایک جگہ بھی موت واقع ہوئی تو روز قیامت وہ حالت امن میں اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ چیپٹر 9 میں جو ہے وہ ہمیں کعبۃ اللہ کے ارد گرد یعنی مطاف کعبہ میں 300 انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں، جبکہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء کے مقابر ہیں، اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس چیپٹر 9 میں امام فاقہی نے بیان کیا ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے بے شک کعبہ کے گرد 300 انبیاء علیہم السلام کی قبور ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح علیہم السلام کی قبریں مقام ملتزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ہیں۔ رکن اسود سے رکن یمانی تک 70 انبیاء علیہم السلام کی قبور ہیں۔ سبحان اللہ۔ چیپٹر 10 ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی وفات اور ان کی قبور کے بارے میں بتاتا ہے۔ چیپٹر 11 ہمیں حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہم السلام کی قبور حتیم کعبہ کے اندر ہیں، اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ جو چیپٹر 12 ہے وہ ہمیں صحن کعبہ میں حجر اسود، مقام ابراہیم اور مقام زمزم کے درمیان 99 انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت اسماعیل علیہم السلام بھی انہی میں سے ہیں۔ ناظرین، چیپٹر 13 ہمیں حتیم میں 99 انبیاء کرام مدفون ہیں، اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ شفاء الغرام میں حتیم کے فضائل میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں 99 انبیاء علیہم السلام کی قبور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زمرہ سلولی بیان کرتے ہیں کہ رکن یمانی سے مقام ابراہیم اور وہاں تک زمزم کے درمیان 99 انبیاء علیہم السلام کی قبور ہیں جو حج کی غرض سے آئے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ سب سے آخری چیپٹر جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ رکن مقام ابراہیم اور مقام زمزم کے درمیان مجموعی طور پر 1000 کے قریب انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں۔ ناظرین، کعبۃ اللہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں گزشتہ صفحات میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیلاً بحث کی گئی ہے کہ کس طرح انبیاء کرام کعبۃ اللہ کی زیارت اور حج کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ان میں سے کتنے ہی ایسے تھے جو یہیں آباد ہوئے اور یہیں پر ان کا وصال ہو گیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں بھی حرم مکہ میں ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تعمیر کعبہ کے 40 سال بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر مسجد اقصیٰ بن گیا تھا۔ یعنی اس زمانے میں کعبہ اللہ کا ایک گھر نہیں تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کعبہ بھی اسی دور میں بنا اور مسجد اقصیٰ بھی اسی دور میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی موجود تھی، یعنی ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے 2 گھر موجود تھے، تو القدس کے قرب و جوار میں رہنے والے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتیں بیت المقدس جاتی اور خطہ حجاز کے قریب رہنے والے یہاں آتے۔ اب ان خطوں میں رہنے والے اتنی مسافت طے کر کے مکہ معظمہ کیوں آتے تھے؟ اس وقت تو الگ سے فضیلت بھی نہیں تھی۔ کعبۃ اللہ بیت المقدس سے زیادہ افضل ہے، اس وقت یہ حکم وارد نہیں ہوا تھا۔ یہ دونوں جگہیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، یہ بھی حضرت آدم نے بنایا، وہ بھی حضرت آدم نے بنایا، اور یہ دونوں مقدس مقامات ایک ہی زمانے میں بن گئے تھے۔ تو پھر ایسی کیا بات تھی کہ جو کہ تمام انبیاء کرام کو مکہ معظمہ کی جانب کشاں کشاں کھینچے آنے پر مجبور کرتی تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر نبی کو معلوم تھا کہ ہم سب انبیاء کے بعد آخری زمانے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اسی شہر مکہ میں ہوگی۔ یہ جواب کسی اور کا نہیں بلکہ خود قرآن پاک ہمیں دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 81 میں کہ اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو، اور جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے۔
اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا باری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ تو سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں تم سب کو نبوت سے سرفراز کرتے ہوئے دنیا میں مابعوث کروں گا، تمہیں الہامی کتابیں بھی عطا کروں گا، تم پر وحی نازل کروں گا، تمہیں صحائف دوں گا اور تمہیں امتیں دوں گا، مگر جب تم سب کا زمانہ ختم ہو جائے تو میرا آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، جس کے صدقے سے میں نے ساری کائنات تخلیق کی ہے۔ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ کے مقدس شہر میں ہوگی۔ یہ بات سابقہ کتب آسمانی اور صحیفوں میں بھی درج تھی۔ ہر نبی علیہ السلام اپنی امت کو کہتا کہ اگر میرے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو ان پر ایمان لے آنا۔ مکہ معظمہ ہی وہ واحد شہر ہے، وہ عظمت والا شہر ہے جہاں رب کائنات کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کی قسم بھی کھائی۔ لہٰذا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنا فریضہ نبوت ادا کر چکنے کے بعد چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے مکہ معظمہ چلیں کہ شاید ہماری زندگی میں اللہ کا محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہم بھی ان پر ایمان لے آئیں۔ خلاصہ بحث یہ کہ تمام انبیاء کرام نبی آخر الزمان کی بعثت مبارکہ سے باخبر تھے، اس لیے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ہجرت کر کے وادی مکہ میں پہنچتے تھے کہ شاید انہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا اعزاز حاصل ہو جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم بلند کر سکیں۔ اسی آرزو میں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین ہجرت کر کے مکہ کی طرف آتے رہے۔ ائمہ مورخین اور اہل سیر نے اس امر کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ دراصل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیدار ہی تمام انبیاء علیہ السلام کو حرم مکہ لاتا رہا، اور اسی جستجو میں کئی انبیاء کرام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ اسی کے ساتھ آج کا ریویو ختم ہوا چاہتا ہے۔ بطور انسان غلطیوں کی گنجائش بہرحال رہتی ہے، جس کو آپ میری کم فہمی اور کم علمی پر معمول تصور کیجیے گا۔